अस्सलाम वालेकुम। मैं रब्बानी फैज़ी अब तमाम उर्दू अदब के तालिब इल्मों का इस्तकबाल करता हूँ फैज़ उर्दू अकेडमी पर। आज के इस क्लास में हम BPSC TRE 2.0 इसके 6 to 8 में जो उर्दू कवायद के सवालात पूछे गए थे, आज उन्हीं सवालात का आपके सामने में तज्जिया किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि BPSC TRE 1.0 में 6 to 8 के सवालात नहीं आए थे। यहाँ कुल 80 सवालात हैं, जिनमें से हम उर्दू कवायद के सवालात को डील करेंगे। उर्दू कवायद के सवालात 50 हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कवायद का कितना वैल्यू है। तो चलिए फिर हम क्लास का आगाज़ करते हैं। आपके सामने पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाते हैं? लक़ब कहलाते हैं, तखल्लुस कहलाते हैं, या फिर ज़मीर कहलाते हैं? हस्ब बाला में से एक से ज़ायद और हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होगा तो ना तो उसे लक़ब बोलते हैं, ना ही उसे तखल्लुस बोलते हैं, बल्कि उसे ज़मीर बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। देखिए, ज़मीर जो है वो ज़मीर की 3 सूरतें हैं। ज़मीर की कितनी सूरतें हैं? अगर हम ज़मीर की सूरतों की बात करें तो ज़मीर की सूरतें कितनी हैं? 3 हैं। और अगर ज़मीर की किस्मों की बात करें तो ज़मीर की किस्मों की अगर बात करें तो ज़मीर की किस्में कितनी हैं? 5 हैं। इसको आप ज़हन नशी कर लेंगे। तखल्लुस ये जो है ये शायर के कलमी नाम को तखल्लुस बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ही पेन नेम बोलते हैं, पेन नेम। जैसे असल नाम है असदुल्ला खां और तखल्लुस गालिब है। और लक़ब वो नाम है जो अवाम की तरफ से दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे लक़ब कहते हैं। आप शॉर्ट में बस इतना याद रखें, लक़ब वो है जो अवाम की तरफ से दिया जाता है। इसकी मिसाल में जैसे बाबाए उर्दू, क्या है इसकी मिसाल? बाबाए उर्दू। ये मौलवी अब्दुल हक साहब को बाबाए उर्दू कहा जाता है। उसी तरीके से शायर इनकलाब, क्या है? शायर इनकलाब। तो ये जो है जोशमली आबादी साहब को शायर इनकलाब कहा जाता है। उसी तरीके से खुदाए सुखन, मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। और मुसव्विर गम राशिदुल खैरी को कहा जाता है। तो ये सारे के सारे लक़ब की जो है ना आपको मिसालें हो जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा आप ये जान लीजिए कि लक़ब जो है ये इसमें ख़ास की एक किस्म है। किसकी एक किस्म है? इसमें ख़ास का। लक़ब के अलावा ये तखल्लुस भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। इस चीज़ को आप ज़हन नशी कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन कह रहा है कि वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो क्या कहलाता है? लक़ब कहलाता है, फ़ेल कहलाता है, या फिर कुन्नियत कहलाएगा? हस्ब बाला में से एक से ज़ायद और हस्ब बाला में से कोई नहीं। देखिए, फैज़ उर्दू अकेडमी के ऊपर में उर्दू कवायद के ऊपर कई सारे सेशंस लिए जा चुके हैं PYQs के रूप में। जो भी PYQs स्पेशली उर्दू कवायद के TRE 1.0 में जो PRT, TGT और PGT के जितने भी वो सारे के सारे करवाए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो क्या कहलाता है? वो ना तो लक़ब कहलाता है, ना ही कुन्नियत कहलाता है, बल्कि फ़ेल कहलाता है। क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। लिहाजा ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। लक़ब जैसा कि आपको बताया गया वो नाम जो आवाम की तरफ से दिया जाए, जैसे कि बुलबुल हिंद। और कुन्नियत, तो कुन्नियत वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कुन्नियत बोलते हैं। वो नाम जो ख़ानदान या फिर उसके आपके फैमिली के ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए वो कुन्नियत कहलाता है। इसकी एक मिसाल जैसे कि इब्ने मरियम। क्या है इसकी मिसाल? इब्ने मरियम। और ये फ़ेल जो है, इस फ़ेल को इंग्लिश में आप वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। कह रहा वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, या फिर कुन्नियत कहते हैं? इसे पहले वाले क्वेश्चन में भी जैसा कि आपको बताया गया तो इसका जवाब ना तो तखल्लुस होगा, ना ही कुन्नियत होगा, बल्कि लक़ब हो जाएगा। कि वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम या किसी कमाल की वजह से मशहूर हो जाए वो क्या कहलाता है? वो लक़ब कहलाता है। और ये लक़ब जो है वो आवाम की तरफ से दिया जाता है। इसकी मिसालें, इसकी एक मिसाल जैसे कि कायद आज़म। और ये तखल्लुस, शायर के कलमी नाम को तखल्लुस कहते हैं। इसके एग्जांपल जैसे कि गालिब, जैसे कि जोश, इस तरह के जो है ना अल्फाज वो तखल्लुस हो जाते हैं। वो नाम जो शायर अपने नाम के अलावा एक दूसरा नाम रख लेता है ना उसे ही तखल्लुस कहते हैं। और कुन्नियत जो माँ बाप या फिर भाई बहन या ख़ानदान या निस्बत की वजह से आपको वो नाम मिलता है, जैसे इब्ने मरियम, अबू बकर और अबू हुरैरा। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं वो कुन्नियत की मिसाल में आते हैं।
اگلا سوال کہہ رہا ہے کہ ذیل میں سے کون سا لفظ عیش کا مترادف ہے؟ مترادف یعنی کہ ایسے الفاظ جو ہم معنی ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ ہم معنی ہوتے ہیں. سکون ہے، ٹھاٹھ ہے یا پھر آرام ہے. تو عیش کا مترادف نہ تو ٹھاٹھ ہوگا نہ ہی سکون ہوگا بلکہ آرام ہو جائے گا. آپ ایسے نہ بولتے ہیں کہ عیش و آرام، وہ کتنے عیش و آرام ہیں. آپ عیش و سکون تھوڑی بولتے ہیں، یا عیش و ٹھاٹھ نہیں بولا جاتا ہے. کہ وہ لفظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں کیا کہلائیں گے؟ بے وزن کہلائیں گے، مترادف کہلائیں گے یا پھر متضاد کہلائیں گے؟ تو وہ الفاظ جو ایک دوسرے کے ضد ہوں نہ تو وہ بے وزن کہلاتے ہیں نہ ہی وہ مترادف کہلاتے ہیں بلکہ وہ متضاد کہلاتے ہیں، یعنی کہ آپشن نمبر سی اس کا درست جواب ہوگا. اس متضاد کو ہی انگلش میں جو ہے وہ اینٹونیمز بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اینٹونیمز. ANTONYMS اینٹونیمز. یعنی کہ ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ ہو، ضد ہوں تو وہ متضاد کہلاتے ہیں. اور اس کی اگزامپل جیسے لینا ہے تو دیکھیے رات اور دن تو کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ضد ہے. اسی طریقے سے اقبال کا ایک شعر ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. تو زمین اور آسمان کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ضد ہے. مترادف ایسے الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کے جو ہے نا ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، اسی لیے اس کو ہم معنی الفاظ بھی کہا جاتا ہے. کہہ رہا اخبار کی جنس کیا ہے؟ اخبار مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے یا پھر جنس غیر حقیقی ہے، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو آپ سے اخبار کی جنس پوچھی جا رہی ہے، لہٰذا اس کا جواب ہو جائے گا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یعنی کہ ڈی آپشن اس کا درست جواب ہے. دیکھیے لفظ اخبار مذکر ہے. اخبار کیا ہے؟ مذکر. اسی لیے بولا جاتا ہے کہ آج کا اخبار آ گیا. اور اخبار کیونکہ بے جان ہے، اخبار میں جان نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ جان نہیں ہوتا. یہ بے جان ہے، لہٰذا یہ جنس غیر حقیقی بھی ہوگا. یعنی کہ آپشن نمبر اے بھی درست ہے اور آپشن نمبر سی بھی درست ہے، لہٰذا آپشن نمبر ڈی اس کا کریکٹ اور ایگزیکٹ آنسر ہو جائے گا. آپ سے کہہ رہا ہے کہ ندی پہاڑ سے اترتی ہے. اس جملہ میں ندی کی جنس کیا ہے؟ جنس حقیقی ہے، مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. یہاں پہ ایک چیز جان لیجئے کہ اگر فاعل کیا ہو؟ فاعل اگر مذکر ہے، فاعل کیا ہے؟ مذکر ہے، تو فعل بھی مذکر آئے گا. تو کیا ہوگا؟ فعل بھی مذکر ہوگا. اور اگر فاعل مؤنث ہے، کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو فعل بھی مؤنث ہی ہوگا. تو اسے آپ پکڑ سکتے ہیں. تو دیکھیے ندی کے ساتھ آیا ہے اترتی ہے. تو تی ہے کس چیز کو بتا رہا ہے؟ مؤنث کو بتا رہا ہے، لہذا آپشن نمبر سی اس کا درست جواب ہو جائے گا. اور جنس حقیقی ایسے جنس کو کہتے ہیں جس میں نر کے مقابلے میں مادہ موجود ہو. اس کا اگزامپل جیسے کہ مرد، تو مرد کے مقابلے میں عورت موجود ہوتی ہے. اسی طریقے سے بیل کے مقابلے میں گائے اور بچہ کے مقابلے میں بچی. تو یہ جنس حقیقی ہو جاتا ہے، لہذا ہمارا آنسر جو ہے وہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا. کہہ رہے کتاب کی جنس کیا ہے؟ کتاب مذکر ہے، مؤنث ہے، جنس حقیقی ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. دیکھیے کچھ ساتھی کو لگ سکتا ہے کہ یہ سارے سوالات تو بہت ہی ایزی ہیں، تو میں ان سے پارشلی ایگری کروں گا، کمپلیٹلی نہیں کروں گا، کیونکہ جب زیادہ ایزی سوالات آ جاتے ہیں تو وہ بھی ایگزام میں آپ کے لیے الجھن پیدا کرتے ہیں اور آپ ہر بڑی میں غلط جواب دے دیتے ہیں، یا پھر اوور کانفیڈنس میں بھی آپ غلط جواب دے دیتے ہیں. لہٰذا اس طرح کے سوالات کو بھی جب بھی آپ جواب کریں تو ہوش اور عقل مندی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ جواب دیں. تو لفظ کتاب جو ہے وہ مؤنث ہے. لفظ کتاب نہ تو مذکر ہے نہ ہی جنس حقیقی ہے، بلکہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی کہ آپشن نمبر بی اس کا درست جواب ہو جائے گا. اس کی مثال جیسے آپ کہتے ہیں میری کتاب بہت اچھی ہے، نہ کہ اچھا ہے. تو کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے. دیکھیے مذکر مؤنث کا سمپل سا بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ذہن نشی کرنا ہی پڑے گا کہ یہ الفاظ مؤنث ہے اور یہ الفاظ مذکر ہے، اور اسے آپ رٹ نہیں سکتے. رٹیے گا تو امید ہے کہ آپ بھول جائیے گا. اس کو ذہن نشی کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کچھ آپ ایک چارٹ بنا لیجئے، ایک طرف آپ مذکر الفاظ لکھ لیجئے اور دوسری طرف آپ مؤنث الفاظ لکھ لیجئے اور اسے ڈیلی بیسس پر ایک بار دیکھیے. امید ہے اس طریقے سے آپ اسے ذہن نشی کر پائیں گے. کہہ رہے طلبہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. اوپر دیے گئے جملہ میں لفظ کھیل کیا ہے؟ صفت ہے، فعل ہے یا پھر ضمیر ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں.
تو آپ سے لفظ فعل گرامٹکلی، لفظ کھیل گرامٹکلی پوچھا جا رہا ہے کہ لفظ کھیل گرامر کے اعتبار سے کیا ہوگا، تو کھیل نہ تو صفت ہوگا نہ ہی ضمیر ہوگا بلکہ یہ فعل ہو جائے گا، کیونکہ لفظ کھیلنا اس سے ہی یہ کھیل بنا ہوا ہے۔ تو ہمارا آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی، صفت جو کسی اسم کی اچھائی اور برائی بیان کرے۔ کیا کرے؟ اسم کی اچھائی یا پھر برائی بیان کرے، اسے ہی آپ صفت بولتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ لمبا، چوڑا، چھوٹا، اجلا، خوبصورت، تو اس طرح کے الفاظ صفت ہو جاتے ہیں۔ اور صفت کو انگلش میں جو ہے نا وہ ایڈجیکٹو بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ایڈجیکٹو، ADJECTIVE۔ یہ ضمیر جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اسے ہی ہم ضمیر بولتے ہیں۔ اس کے اگزامپل میں جیسے کہ میں، اسی طریقے سے تم، وہ، اس طرح کے الفاظ ضمیر ہو جاتے ہیں، اور ضمیر کو انگلش میں جو ہے وہ پروناؤن بولتے ہیں۔ اور خیال رہے جب ہم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں تو ضمیر کے ترنت بعد ہم اسم کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اس بات کو بھی آپ ذہن نشی کر لیجئے گا۔ کہہ رہے پستی کا متضاد آپ کو بتانا ہے، متضاد یعنی کہ آپ کو اس کا ضد بتانا ہے، آپ نے اس کا الٹا بتانا ہے۔ تو اونچائی ہوگا، فراز ہوگا یا پھر بلندی ہوگا۔ تو اس پستی کا متضاد نہ تو اونچائی ہوگا نہ ہی فراز ہوگا بلکہ بلندی ہو جائے گا، یعنی کہ آپشن نمبر سی اس کا درست جواب ہوگا۔ یہ جو لفظ فراز ہے یہ نشیب کا جو ہے نا متضاد ہے، کس کا؟ نشیب کا، اسی لیے بولتے ہیں نشیب و فراز۔ نیکسٹ کوشچن آن یور اسکرین، نیکسٹ کوشچن آن یور اسکرین کہہ رہا ہے وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے والے کو ظاہر کرے کیا کہلاتے ہیں؟ فاعل کہلائیں گے، مفعول کہلائیں گے یا پھر صفت کہلائیں گے؟ حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کام کرنے والے کو کیا کہیں گے، تو کام کرنے والے کو نہ تو مفعول بولتے ہیں نہ ہی صفت بولتے ہیں بلکہ فاعل بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فاعل بولتے ہیں۔ فاعل کو ہی انگلش میں آپ جو ہے وہ سبجیکٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سبجیکٹ بولتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ زید میدان میں کھیل رہا ہے، تو کون کھیل رہا ہے؟ کھیلنے کا کام کون کر رہا ہے؟ تو زید کر رہا ہے، تو لہٰذا زید جو ہے وہ فاعل ہو جائے گا۔ اب آپ سے پوچھ رہا ہے مفعول، جس پر کام کا اثر ہو، کیا ہو؟ جس پر کام کا اثر پڑے اسے ہی آپ مفعول بولتے ہیں۔ جیسے زید میدان میں کرکٹ کھیل رہا ہے، تو زید تو فاعل ہو گیا۔ کیا کھیل رہا ہے؟ تو کرکٹ کھیل رہا ہے، تو کام کا اثر کرکٹ پہ پڑ رہا ہے، لہٰذا کرکٹ جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا۔ اور مفعول کو انگلش میں آپ آبجیکٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ آبجیکٹ۔ اور یہ صفت جو کسی اسم کی اچھائی اور برائی بیان کرے، جیسے کہ خوبصورت، اسی طریقے سے بدصورت، اسی طریقے سے لمبا، چوڑا، اونچا، تو یہ صفت کی مثالیں ہو جائیں گی۔ کہہ رہا ہے کہ نظم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ترتیب کے ہوتے ہیں، انتظام کے ہوتے ہیں یا پھر آرائش کے ہوتے ہیں؟ یہ جو لفظ نظم ہے، یہ نظم جو ہے یہ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ اٹ از این عربک ورڈ۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو اس چیز کو آپ ذہن نشی کریے گا کہ نظم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لغت میں اس کے معنی جو ہے، اگر ہم لغت میں اس کی معنی کی بات کریں تو لغت میں اس کی معنی آتے ہیں لڑی میں موتی پرونا۔ کیا ہوتا ہے؟ لڑی میں موتی پرونا۔ اور آپ سے یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ نظم کے معنی کیا ہوں گے، تو دیکھیے نظم کا جو معنی ہے وہ ترتیب بھی ہوتا ہے، انتظام بھی ہوتا ہے اور آرائش بھی ہوتا ہے، لہٰذا حسب بالا میں سے ایک سے زائد اس کا جواب ہوگا، یعنی کہ آپشن نمبر ڈی اس کا درست جواب ہوگا، کیونکہ اے بھی درست ہے، اے کے علاوہ بی بھی درست ہے اور بی کے علاوہ سی بھی درست ہے، لہٰذا فائنل آنسر ہمارا ڈی ہو جائے گا۔ ادبی اصطلاح کے طور پر نظم کا لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ لفظ نثر کی ضد کے طور پر بولا جاتا ہے۔ کس کی ضد کے طور پر؟ نثر کی ضد کے طور پر بولا جائے گا، یعنی کہ ہر وہ کلام جو نثر نہ ہو نظم کہلاتا ہے۔ کیا تعریف کی گئی ہے نظم کی؟ ہر وہ کلام جو نثر نہ ہو نظم کہلاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم جو ہے نا وہ بہت ہی محدود اور لمیٹڈ ہے۔
اس کے مطابق جو ہے نظم شاعری کے اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس میں چیزیں جو ہے نا وہ لڑی میں جو ہے نا وہ موتی کی طرح سے پروئی ہوتی ہے. جس طریقے سے لڑی میں موتی پروئی ہوتی ہے ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں، اسی طریقے سے نظم کے اندر بھی چیزیں اور اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ ایک تسلسل میں ہوتا ہے، ایک لے میں ہوتا ہے. یہ غزل کی طرح اس کا جو ہے نا ہر مصرع آزاد نہیں ہوتا اور الگ الگ میننگ نہیں دیتا ہے. کہہ رہے درزی نے کپڑے سی دیے، اوپر دیے گئے جملے میں کون سا لفظ اسم فاعل کی مثال ہے؟ درزی ہے، کپڑے ہے، یا پھر سی ہے. حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. اس سوال میں آپ سے اسم فاعل کی مثال پوچھ رہا ہے، تو پہلے آپ اسم فاعل کو جان لیجئے کہ اسم فاعل کہتے کسے ہیں. تو پیشے کی مناسبت سے دیا گیا نام اسم فاعل ہے. کیا ہے؟ پیشے کی مناسبت سے دیا گیا نام کیا کہلاتا ہے؟ اسم فاعل کہلاتا ہے. اس کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو جیسے کہ بڑھئی. کیا ہے؟ بڑھئی. اور اگر اس کے علاوہ اگر آپ مثال لینا چاہیں تو کسان. اس کے علاوہ لینا چاہیں تو شاعر. تو یہ سب کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، کیونکہ ان کا نام جو ہے نا وہ پیشے کی مناسبت سے دیا گیا. تو آپ سے اسم فاعل پوچھ رہا ہے تو کپڑا تو ہونے سے رہا، سی بھی ہونے سے رہا، لہٰذا درزی بھی اسم فاعل ہے کیونکہ یہ نام بھی پیشے کی مناسبت سے دیا گیا ہے. کیونکہ جو بندہ کپڑا سیتا ہے تو کپڑا سینے والے کو اس کے پیشے کی مناسبت سے نام درزی دیا گیا ہے، تو یہ درزی کیا ہو جائے گا؟ اسم فاعل ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز بہت ہی بہتر طریقے سے کلیئر ہو گئی ہوگی. اگلا سوال کہہ رہا ہے کہ ذیل میں صفت عددی کی مثال کون سی ہے؟ 10 خواتین ہیں، چند کتابیں ہیں، یا پھر 4 بلیاں ہیں. حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. صفت عددی اس صفت کو کہتے ہیں جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو. کیا ہو؟ اسم کی تعداد ظاہر ہو، وہ صفت عددی کہلاتا ہے. تو 10 خواتین بھی جو ہے صفت عددی ہے، 4 بلیاں بھی صفت عددی ہے، اور چند کتابیں بھی صفت عددی ہے. بس بات یہ ہے کہ یہ صفت عددی غیر معین ہے. کیا ہے؟ چند کتابیں صفت عددی غیر معین ہے کیونکہ اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کتنی کتابیں. لہٰذا یہاں پر جو ہے آپشن نمبر اے بھی صفت عددی ہے، بی بھی صفت عددی ہے اور سی بھی صفت عددی ہے. سو ہمارا آپشن نمبر ڈی اس کا فائنل آنسر ہوگا، یعنی کہ حسب بالا میں سے ایک سے زائد. نیکسٹ کوشچن کہہ رہا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مذکورہ بالا شعر میں آپ کو قافیہ بتانا ہے کہ قافیہ کون سا ہے. جہاں ہے، امتحان ہے، اور بھی ہیں، اور حسب بالا میں سے ایک سے زائد. یہاں جو ہے آپ اس نون کو ہٹا لیجئے، یہاں پہ نون نہیں ہوگا، امتحان ہی ورڈ ہوگا. تو اب آپ بتائیے کہ اس کا کیا جواب ہوگا. یہاں پر آپ یہ جانیے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اس کا جواب دینے میں. تو وہ ہم الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں، جو ردیف سے پہلے آتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ قافیہ کہلاتے ہیں. اب آپ اس سوال کا جواب دیجئے، کیا جواب ہوگا؟ تو دیکھیے اس کا جواب ہو جائے گا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، کیونکہ یہاں پر قافیہ جو ہے وہ جہاں بھی ہے اور امتحان بھی ہے. تو یہاں دیکھیے یہ ورڈ جہاں اور یہ ورڈ امتحان، یہ دونوں کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے. لہٰذا آپشن نمبر اے بھی درست ہے اور آپشن نمبر بی بھی درست ہے. تو ہمارا فائنل آنسر جو ہے وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی ہیں اور بھی ہیں، یہ جو ہے یہ ردیف ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ ردیف ہو جائے گا. تو جہاں لفظ جو ہے وہ ردیف سے پہلے استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ قافیہ ہے. امتحان بھی ردیف سے پہلے استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے؟ قافیہ ہے. تو ہمارا آنسر جو ہے وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا. اسے اور اچھے سے سمجھنے کے لیے میں نے ایک میر تقی میر صاحب کی ایک غزل رکھی ہے،
آپ اسے سمجھیے. امید ہے انشاءاللہ آپ کو قافیہ اور ردیف کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. میر صاحب کہہ رہے ہیں اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا ہے؟ لہو آتا ہے جب نہیں آتا. میر صاحب اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو آنا تب بند ہوتا ہے جب لہو آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے نا تب جو ہے نا آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو جاتا ہے. سوچئے بندے نے کس درد کو اس شعر میں سمو دیا ہے, اسے آپ فیل کر سکتے ہیں. یہاں پر لفظ لہو استعمال ہوا ہے, حالانکہ اصل لفظ لہو ہے, کیونکہ یہ پرانی اردو ہے تو اس وجہ سے لہو ورڈ استعمال ہوا ہے, تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس غزل میں آپ کو نکالنا ہے کہ قافیہ کون سا ہے, قافیہ آپ نے نکالنا ہے اور قافیہ جاننا ہے. تو دیکھیے یہاں پر لفظ کب استعمال ہوا ہے, اس کب کی مناسبت سے جب استعمال ہوا ہے. یہاں بھی دیکھیے لاسٹ میں بے ہے, یہاں پر لاسٹ میں بے ہے اور یہاں بھی لاسٹ میں بے ہے. یہاں دیکھیے اسی مناسبت سے لفظ تب استعمال ہوا ہے, اسی مناسبت سے اب استعمال ہوا ہے, اسی مناسبت سے سبب استعمال ہوا ہے, اسی مناسبت سے لب استعمال ہوا ہے اور اسی مناسبت سے ادب استعمال ہوا ہے. کیا استعمال ہوا ہے؟ ادب استعمال ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے قافیہ ہیں جس میں جو ہے نا الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں اور یہ ردیف سے پہلے آتے ہیں. اب میں آپ کو ردیف سمجھا رہا ہوں, ذرا اسے غور سے سمجھیے گا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نہیں آتا, یہاں بھی دیکھ رہے ہیں نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا. اس کی بار بار تکرار ہوئی ہے, اسے ہی آپ ردیف بولتے ہیں. یعنی ردیف ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو آلموسٹ 100% ایک جیسے ہوتے ہیں اور لاسٹ میں آتے ہیں یہ اور ریپیٹ کیے جاتے ہیں. اس لیے دیکھیے یہ بھی لاسٹ میں, یہ بھی سارے کے سارے لاسٹ میں ہیں. اور قافیہ جو ہے یہ 100% ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, یہ 80 to 90% ایک جیسا ہوتا ہے. کہہ سکتے ہیں آپ کہ 80 to 90% ایک جیسے ہوتے ہیں. اور اس کا لاسٹ کا جو ایک ورڈ ہوتا ہے وہ ایک جیسا ضرور ہوتا ہے. جیسے کہ کب میں لفظ بے کو دیکھیے, یہاں بھی بے ہے, یہاں بھی بے ہے, یہاں بھی بے ہے, یہاں بھی بے ملے گا آپ کو, یہاں بھی بے, یہاں بھی بے اور یہاں بھی بے. تو لفظ کب, جب, تب, اب, سبب, لب, ادب, یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے. اور نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا کیا ہے؟ تو یہ ردیف ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قافیہ اور ردیف والی چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. نیکسٹ کوشچن آن یور اسکرین, 16واں سوال ہے. یہ کہہ رہا ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان, اسے کیا کہتے ہیں؟ روزمرہ کہتے ہیں, محاورہ کہتے ہیں, یا پھر کہاوت کہتے ہیں, یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو ماننا مان میں تیرا مہمان, یہ تو محاورہ ہونے سے رہا, کیونکہ محاورہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے لاسٹ میں نہ ہوتی ہے اور یہاں نہ دکھ نہیں رہا ہے. یہ روزمرہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ اس کا ڈیلی بیسس پہ استعمال تھوڑی کرتے ہیں جو یہ روزمرہ ہوگا. تو اس کا جواب ہو جائے گا کہاوت, یعنی کہ آپشن نمبر سی اس کا درست جواب ہو جائے گا. اور کہاوت کو ہی آپ ضرب المثل بھی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ضرب المثل. تو اس کو بھی آپ ذہن نشی کریں گے. کہہ رہے لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب میں کسی قدر بامانی ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ ایگزام میں جب اس طرح کا سوال آتا ہے نا تو لوگ گھبرا جاتے ہیں, اچھے پڑھے لکھے لوگ گھبرا جاتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی زبردست قسم کا سوال ہے. اس کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کو قواعد کے اوپر اچھی پکڑ ہو. تو اس کا آپشن کہہ رہا ہے آپ سے فقرہ ہوگا, جملہ ہوگا, یا پھر روزمرہ ہوگا, یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو اسے نہ تو جملہ بولتے ہیں نہ ہی روزمرہ بولتے ہیں, بلکہ اسے فقرہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فقرہ. آپشن نمبر اے اس کا درست جواب ہوگا. اسے ہی انگلش میں آپ فریز بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, PHRASE. میں آپ کے سامنے فقرہ کی جو ہے چند مثالیں رکھتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں. جیسے جذبات کی عکاسی, جذبات کی عکاسی. اسی طریقے سے شام سے پہلے, شام سے پہلے. اسی طریقے سے مشاہدے کی گہرائی یا پھر محبت کا پیغام. تو دیکھیے یہ لفظ اپنے آپ میں کافی حد تک جو ہے نا کیا ہے, بامانی ہے, لیکن مکمل نہیں. اگر آپ دن بھر کہتے رہ جائیے گا جذبات کی عکاسی, جذبات کی عکاسی, جذبات کی عکاسی, تو کچھ سمجھے گا بھائی کہ جذبات کی عکاسی کا کیا مطلب ہوا. وہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے تو بات بالکل ہی ایک دم کلیئر ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کہتے رہ جائیں شام سے پہلے, شام سے پہلے, شام سے پہلے, کوئی سمجھے گا بھائی کہ شام سے پہلے کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہیں آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے شام سے پہلے ہی یہ کام مکمل کر لینا ہے, تو بات کلیئر ہو جائے گی. امید ہے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. کہہ رہا ہے ذرا کل واشنگٹن ڈی سی جائے گی. مذکورہ بالا جملہ میں فعل کون سی فعل کی مثال ہے؟ فعل ماضی ہے, فعل حال ہے, یا پھر فعل مستقبل ہے؟
تو کیا کہہ رہا ہے کہ عزرا واشنگٹن ڈی سی جائے گی، تو لفظ گے گی جو ہے نا وہ مستقبل کو بتاتا ہے. کس کو بتاتا ہے؟ مستقبل کو، یعنی کہ فیوچر کو. کس کو بتاتا ہے؟ فیوچر کو. تو اس کا جواب ہوگا فعل مستقبل، یعنی کہ آپشن نمبر سی اس کا درست جواب ہوگا. نہ تو فعل ماضی ہوگا نہ ہی فعل حال ہوگا. فعل ماضی ایسا فعل جو گزر چکا ہو. کیا ہو چکا ہو؟ گزر چکا ہو، اسے یا فعل ماضی بولتے ہیں. فعل ماضی کو انگلش میں پاسٹ ٹینس بولتے ہیں، PAST لکھا ہوا ہے وہ. فعل حال ایسا فعل جو موجودہ زمانہ میں چل رہا ہو. جو کیا ہو؟ جو موجودہ زمانہ میں چل رہا ہو، اسے ہی آپ فعل حال بولتے ہیں. اور فعل حال کو انگلش میں جو ہے نا وہ پریزنٹ ٹینس بولتے ہیں. کہہ رہا درج ذیل میں سے درست جملے کا انتخاب کریے. اچھی کتاب ہر بار پڑھا جاتا ہے، اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے، اچھی کتاب بار بار پڑھا جاتا ہے. دیکھیے اگر فاعل مؤنث ہو، کیا ہو؟ مؤنث ہو، تو فعل بھی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث آتا ہے. فعل بھی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہی ہوتا ہے. تو یہاں پر جو لفظ کتاب ہے، کتاب مؤنث ہے، اسی لیے پڑھا جاتا ہے نہیں ہوگا. پڑھا جاتا ہے نہیں ہوگا، کیونکہ فاعل کتاب مؤنث ہے تو یہاں پر ہونا چاہیے پڑھی جاتی ہے، جو کہ یہاں پر ہے. تو آپشن نمبر بھی درست جواب ہو جائے گا. اگر آپ کو یہ اردو قواعد کا یہ فنڈا پتہ ہے، یہ اصول پتہ ہے کہ فاعل مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا، اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا، تو آپ اس طرح کے سوالات کا جواب دے لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مذکر مؤنث پر بھی پکڑ ہونی ضروری ہے. کہہ رہا ہے کہ ذیل میں سے صحیح جملہ کی نشاندہی کیجیے. آج اسکول بند ہے، آج اسکول کا بند ہے، آج اسکول کی بندی ہے. اس طرح کے سوالات جب ایگزام میں آتے ہیں نا تو زبردست لیول پہ کنفیوژن ہوتا ہے. لہٰذا ان سوالوں کے آپ جوابات ویڈیو کو پوز کر کے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور تب آگے بڑھیں. ایسا نہیں کہ صرف آپ جو ہے نا پیسو روپ میں کلاس دیکھیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو نہ تو بی درست ہوگا نہ ہی سی درست ہوگا، بلکہ آپشن نمبر اے اس کا درست جواب ہو جائے گا کہ آج اسکول بند ہے. اگلا سوال یہ کہہ رہا ہے کہ فعال کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بادل ہوتے ہیں، دھواں ہوتا ہے، یا پھر آہوزار یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو فعال کے معنی نہ تو بادل ہوتے ہیں، نہ ہی دھواں، نہ ہی آہوزاری، لہٰذا حسب بالا میں سے کوئی نہیں، یعنی کہ آپشن نمبر ای اس کا درست جواب ہو جائے گا. یہ فعال کے معنی جو ہے نا وہ متحرک ہوتا ہے. کہتے نہیں کہ وہ بہت ہی فعال قسم کے انسان ہیں. کہ کلام میں کسی حالت، بات یا کیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ حسن تعلیل کہلائے گا، مراعات النظیر کہلائے گا، یا پھر مبالغہ کہلائے گا، یا حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو بات کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنے کو نہ تو حسن تعلیل بولتے ہیں نہ ہی مراعات النظیر بولتے ہیں، بلکہ اسے مبالغہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مبالغہ بولتے ہیں. اس کی ایک مثال جیسے کہ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. تو دیکھیے گرمی کی کیفیت کتنی بھی زیادہ ہو جائے پر یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی دانہ زمین پر گرے تو وہ بھن جائے گا. تو یہ کیا ہوا کہ بات کو بڑھا چڑھا کر کے اس کے حد سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، مبالغہ آرائی کر دی گئی ہے. تو اسی کو بولتے ہیں مبالغہ کرنا، کسی بات کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرنا. اب یہ ہے کہ حسن تعلیل کسے کہتے ہیں تو آپ وہ بھی جان لیں. تو شعر میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو. کیا کرنا؟ وہ سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو. حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، اسے ہی آپ جو ہے نا وہ حسن تعلیل کہتے ہیں. اس کی ایک مثال جیسے کہ غالب صاحب کہتے ہیں سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی. تو اس شعر میں غالب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھول کے جو کھلنے کا سبب ہے وہ زمین کے اندر جو چہرے دفن ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا اتنی خوبصورتی ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں، وہ بس کیا ہے شاعرانہ علت ہے، وہ حقیقت بیان کرنا جو اس کا حقیقت ہے ہی نہیں. تو یہی حسن تعلیل کہلاتا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے مراعات النظیر، تو آپ ذرا مراعات النظیر کو بھی جان ہی لیں ہلکا سا. کلام میں پہلے ایک ایسا لفظ لانا جس کی مناسبت یا تعلق سے دوسرے الفاظ کسی ایک مصرع یا شعر میں جمع ہو جائے، اسے ہی مراعات النظیر بولتے ہیں. اس کی ایک مثال جیسے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تو پہلے مصرے میں پتا، پھر بوٹا، اور دوسرے مصرے میں گل اور باغ. اس میں کیا ہے کہ باہمی مناسبت ہے. تو باہمی مناسبت یا جس میں تعلق پایا جاتا ہے کیا ہو؟ جس میں باہمی مناسبت یا تعلق ہو تو وہی مراعات النظیر کہلاتا ہے.
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कह रहा है कि झैल में से दिया हुआ जुमला किस तरह का, ये फूल खुशबूदार नहीं है। इसका जवाब देते हुए थोड़ा आप एहतियात बरतिएगा, उम्मीद है आप इसका गलत ही जवाब देंगे। इनकारिया जुमला, बयानिया जुमला, सवालिया जुमला, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज करिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में पहले लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो देखिए इसका जवाब होगा हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बात यह है कि ये फूल खुशबूदार नहीं है, ये जो है बयानिया जुमला भी है और ये इनकारिया जुमला भी है। ये ए भी दुरुस्त है और बी भी दुरुस्त है। आइए मैं थोड़ा आपको डिटेल में इस चीज़ को समझाता हूँ। ये देखिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर पेज नंबर 42 के अंदर में ये बयान किया। ये पेज नंबर 41 है बाय द वे, ये पेज नंबर 42 है। इसमें बयानिया, इनकारिया, सवालिया और फुजाइया और हुक्मिया जुमले के बारे में गुफ्तगू की है। तो उसमें ये क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल आप देखिए, बयानिया जुमले के अंदर को देखिए और इस इनकारिया जुमले को देखिए। तो हम बात पहले इनकारिया जुमले की करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए कि ये फूल खुशबूदार नहीं है, यही एग्जाम्पल मैं आपको यहीं से उठाया गया है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी की इसी बुक से। तो देखिए इस जुमले में खबर दी गई, इसलिए ये भी बयानिया जुमला है। ये किस तरह का जुमला है, बयानिया जुमला भी है और इसमें मनफी कैफियत भी पाया जाता है, इसलिए ये क्या है, इनकारिया जुमला भी, क्योंकि इसको इनकारिया जुमला के एग्जाम्पल में रखा गया है, लिहाजा ये जुमला इनकारिया भी है और ये जुमला बयानिया जुमला भी है। बात समझ में आई? उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये बयानिया जुमला भी है और बयानिया जुमला होने के साथ साथ ये इनकारिया जुमला भी है। ये दोनों तरह का जुमला है। कह रहा है कि मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ना तो 5 होगा, ना ही 4 होगा, ना ही 7 होगा, बल्कि हस्बे बाला में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका दुरुस्त जवाब होगा। देखिए मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे होते हैं। इसकी बहुत ही वाज़ेह मिसाल जो है ना, मुसद्दस हाली है। क्या है? मुसद्दस हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कह रहा है कि झैल के जुमले में से हरूफ अत्फ की निशानदेही कीजिए, किताब और अखबार ले आओ। तो ये जो आपको जुमला दिया गया है किताब और अखबार ले आओ, इसमें आपको बताना है कि हरूफ अत्फ कौन सा है, ले होगा, आओ होगा या और होगा, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ना तो ले होगा, ना तो आओ होगा, बल्कि और हो जाएगा। तो लफ्ज़ और या फिर वाव के ज़रिए जो है ना जुमलों को आपस में जोड़ा जाता है, तो ये हरूफ अत्फ कहलाते हैं। लिहाजा ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झैल के जुमले में हरफ जार की निशानदेही करनी है। खाना मेज पर लगा दो, खाना पर या फिर मेज। हरफ जार को इंग्लिश में आप प्रीपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। तो यहां से भी आप पकड़ सकते हैं। तो लफ्ज पर जो है वो क्या हो जाएगा? हरफ जार हो जाएगा। हरफ जार की अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि मैं, अब बोलते हैं बच्चे बाग में खेल रहे हैं, उसी तरीके से वो घर से निकला, उसी तरीके से लफ्ज़ पर, तो यहाँ पर एक पर इस्तेमाल ही हुआ है। जैसे सर पर टोपी पहनो, उसी तरीके से तक, जैसे दरिया तक पहुंचकर मैं रुक गया, और उसी तरीके से का, पर्दों का रंग उड़ चुका था, उसी तरीके से ने, लफ्ज़ ने, तो आप कहते हैं हमने खाना खा लिया है। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं वो क्या है? हरफ जार के एग्जाम्पल हैं, तो इन्हें आप ज़हन नशी कर लेंगे। झैल में से दुरुस्त जुमला की निशानदेही करनी है। आज बे इंतहा बारिश हो रही है, आज बेशुमार बारिश हो रही है, आज बे इंतहा बारिश हो रहा है। तो लफ्ज़ बारिश जो है ये मुअन्नस है। ये क्या है? मुअन्नस है। तो लिहाजा हो रहा है तो होने से रहा, तो सी वैसे ही कट जाएगा। अब आपको ए और बी में से चूज करना है कि दुरुस्त जवाब कौन सा होगा। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आज बे इंतहा बारिश हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। देखिए बारिश जो है इसे शुमार नहीं किया जाता है। शुमार उन चीज़ों को किया जाता है जिनको गिना जा सके, तो बारिश ऐसी चीज़ नहीं है जिसे गिना जा सके, इसीलिए बेशुमार वर्ड बारिश के लिए इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, लिहाजा ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त होगा।
کہہ رہا ہے کہ بامانی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ کہیں گے، سابقہ کہیں گے یا پھر لفظ کہیں گے؟ تو نہ تو اسے لفظ کہیں گے، نہ ہی لاحقہ بولیں گے، بلکہ اسے سابقہ بولیں گے. کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے لگنے والے حروف. تو یہاں دیکھیے میں ایک ٹرک بتاتا ہوں، اس سے آپ زندگی میں کبھی نہیں بھولیے گا لاحقہ اور سابقہ کو. تو سابقہ کیا ورڈ ہے؟ سابقہ. تو سین سے سابقہ اور سین سے شروع، تو وہ الفاظ جس کے شروع میں کوئی لفظ آئے تو وہ سابقہ ہوتا ہے. اور سابقہ کو ہی انگلش میں پری فکس بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ پری فکس. تو پری کے معنی بھی پہلے آتے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ پکڑ سکتے ہیں. تو دو ٹرک میں نے بتایا، آپ کو جو ٹھیک لگے اسے یاد رکھ لیجئے گا. لاحقہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے بعد میں حروف جوڑے جائیں. اگر سابقہ کی اگزامپل آپ کو لینی ہے تو میں آپ کو ایک اگزامپل بتا دیتا ہوں. جیسے کہ با ادب، تو ادب مین ورڈ ہے، اس سے پہلے ہم نے با کو لگا دیا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ سابقہ ہو گیا. اور اگر آپ کو لاحقہ کی مثال لینی ہے تو جیسے ایماندار، تو لفظ ایمان اصل ورڈ ہے، اس میں دار جڑا ہے، تو یہ لاحقہ ہو جائے گا. کہہ رہا ہے ذیل سے کہاوت کی نشاندہی کیجیے. آنکھیں بھر آنا، بغلیں جھانکنا، باغ باغ ہونا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. یہاں اگر آپ غور کریں تو اس کے ہر اگزامپل میں لفظ نا آیا ہے. دیکھیے آپ غور کریے. اور لفظ نا جو ہے وہ محاورہ کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ محاورہ کی علامت ہے. تو لہٰذا نہ تو اے درست ہوگا، نہ ہی بی ہوگا، نہ ہی سی ہوگا. لہٰذا ہمارا آنسر جو ہے وہ آپشن نمبر ای ہو جائے گا. اس میں ایک بھی کہاوت نہیں ہے. کہہ رہے ذیل میں سے محاورہ کی نشاندہی کرنی ہے. دلی ابھی دور ہے، یہاں پہ تھوڑی گڑبڑی ہو گئی ہے. 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، آستین کا سانپ ہونا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو یہاں آپ سے محاورہ پوچھ رہا ہے، تو جیسا کہ میں نے بتایا محاورہ کی علامت جو ہے نا وہ نہ ہوتی ہے. محاورہ کے آخر میں نہ ہوتا ہے. تو دیکھیے نہ اس کے آخر میں نہیں ہے تو یہ بھی کٹ جائے گا، یہاں بھی نہیں ہے تو یہ بھی کٹ جائے گا، یہاں ہے. دیکھیے یہاں پہ لاسٹ میں نہ ہے، لہٰذا آپشن نمبر سی اس کا درست جواب ہو جائے گا. یہ آپشن نمبر اے اور آپشن نمبر بی جو ہے یہ محاورہ کی نہیں بلکہ یہ کہاوت کی جو ہے نا مثالیں ہیں. تو اسے بھی آپ ذہن نشی کر لیں گے. اگلا کوشچن کہہ رہا ہے کہ پیشے کے اعتبار سے دیا گیا نام کیا کہلاتا ہے؟ فاعل کہلائے گا، مفعول کہلائے گا یا پھر اس میں فاعل کہلائے گا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو کام کرنے والے کو فاعل بولتے ہیں، تو یہ تو کٹ جائے گا. مفعول جس کے اوپر کوئی کام ہو تو اسے مفعول بولتے ہیں، تو یہ بھی کٹ جائے گا، بلکہ اس کا جواب ہو جائے گا اس میں فاعل. تو پیشے کے اعتبار سے دیا گیا نام کیا کہلاتا ہے؟ اس میں فاعل کہلاتا ہے. تو اس کا درست آنسر جو ہے وہ آپشن نمبر سی ہو جائے گا. اس کے اگزامپل اگر آپ لیجئے گا تو جیسے کہ لکڑ ہارا، آپ نے کیا کہا؟ لکڑ ہارا. اسی طریقے سے اگر آپ کو اس کا دوسرا مثال لینا ہو جیسے کہ درزی، اسی طریقے سے دھوبی، اسی طریقے سے کسان. یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، کیونکہ یہ نام ان کے کام کے، ان کے پیشے کی مناسبت سے دیے گئے ہیں. کہہ رہا احمد کتاب پڑھ رہا ہے. اوپر دیے گئے جملے میں احمد کیا ہے؟ مفعول ہے، ضمیر ہے یا پھر فاعل ہے؟ حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو احمد نہ تو مفعول ہے اور احمد نہ ہی ضمیر ہے، بلکہ احمد جو ہے وہ فاعل ہے، کیونکہ احمد اس میں کام کر رہا ہے اور کام کرنے والے کو ہی فاعل بولتے ہیں. اس انگلش میں آپ سبجیکٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سبجیکٹ. تو احمد یہاں پر کیا ہے؟ سبجیکٹ. یہ ضمیر نہیں ہے. ضمیر وہ ہوتا ہے جو کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ وہ، تم، آپ، اس طرح کے الفاظ ضمیر ہوتے ہیں. اور مفعول جس کے اوپر کوئی کام کیا جائے. تو یہاں پر کتاب جو ہے تو احمد جو پڑھ رہا ہے تو پڑھنے کا کام کس پہ ہو رہا ہے؟ کتاب پہ ہو رہا ہے، تو کتاب مفعول ہو جائے گا. مفعول کو ہی انگلش میں آپ آبجیکٹ بولتے ہیں، OBJECT. اب کہہ رہا ہے کہ خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے لقب بولتے ہیں، کنیت بولتے ہیں یا پھر تخلص بولتے ہیں. حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں انہیں نہ تو لقب بولتے ہیں، نہ ہی تخلص بولتے ہیں، بلکہ انہیں کنیت بولتے ہیں، یعنی کہ آپشن نمبر بی درست جواب ہو جائے گا. اس کی مثال جیسے کہ ابو القاسم. کیا ہے؟ ابو القاسم. اس کی دوسری مثال جیسے کہ ابن مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے ان کی ماں کی مناسبت کی وجہ سے. یہ لقب جو ہے یہ عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے، جیسے کہ بلبل ہند، بابائے اردو، شاعر انقلاب. تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ لقب کہلاتے ہیں. تخلص شاعر کے قلمی نام کو تخلص کہتے ہیں، جیسے کہ اقبال، اور اسی طریقے سے غالب، اسی طریقے سے جوش، جذبی. تو اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ تخلص کہلاتے ہیں. کہہ رہے ہلال کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قمر کے ہوتے ہیں، بدر کے ہوتے ہیں یا پھر مہتاب کے ہوتے ہیں. حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو ہلال کے معنی قمر بھی ہوتے ہیں، بدر بھی ہوتے ہیں اور مہتاب بھی ہوتے ہیں. یہ تینوں کے تینوں درست ہے، لہٰذا آپشن نمبر ڈی اس کا درست جواب ہو جائے گا.
کہہ رہا کہ تعداد میں جب کوئی چیز ایک سے زیادہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے واحد بولیں گے، مذکر بولیں گے، یا پھر جمع بولیں گے؟ تو واحد تو اسے کہتے ہیں وہ چیز جو تعداد میں ایک ہو، وہ چیز جو تعداد میں ایک ہو اسے واحد بولتے ہیں، تو یہ کٹ جائے گا۔ مذکر تو یہاں پر ریلیونٹس ہے تو وہ جمع ہوتا ہے، لہٰذا آپشن نمبر سی اس کا درست جواب ہوگا۔ جمع کو ہی انگلش میں آپ پلورل بولتے ہیں۔ کہہ رہے وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی یا خصوصیت ظاہر ہو کیا کہتے ہیں؟ اسے صفت بولتے ہیں، اسے تخلص بولتے ہیں، اسے کنیت بولتے ہیں، حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اسے نہ تو کنیت بولتے ہیں، نہ ہی تخلص بولتے ہیں، بلکہ اسے صفت بولتے ہیں، یعنی کہ آپشن نمبر اے درست ہو جائے گا۔ اس کی مثال اگر آپ کو لینی ہو تو جیسے کہ خوبصورت، جیسے آپ بولتے ہیں شکیلا خوبصورت ہے، تو شکیلا اسم ہوا، تو اسم کی اچھائی یا برائی، تو ہم نے اچھائی بیان کی کہ وہ کیسی ہے، تو وہ خوبصورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ احمد بہت ناٹا ہے، تو احمد اسم ہے تو اس کی ہم نے برائی بیان کر دی کہ وہ ناٹا ہے، تو یہ بھی صفت ہو جائے گی۔ تخلص، شاعر کے قلمی نام کو تخلص بولتے ہیں۔ کنیت، وہ نام جو خاندان کے تعلق سے یا نسبت سے آپ کو دیا جائے تو وہ کنیت کہلاتا ہے، جیسے کہ ابو القاسم اور ابن مریم وغیرہ وغیرہ۔ کہہ رہا وہ لفظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں یا ملتے جلتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ مترادف کہلاتے ہیں، ہم وزن کہلاتے ہیں، یا پھر ہم شکل کہلاتے ہیں۔ حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں، تو اسے نہ تو ہم وزن بولتے ہیں، نہ ہی ہم شکل بولتے ہیں، بلکہ اسے مترادف بولتے ہیں، لہٰذا آپشن نمبر اے اس کا درست جواب ہوگا۔ اس کی اگر مثال لینی ہو تو جیسے کہ دکھ، درد، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، تو اسے ہی آپ ہم معنی لفظ بھی بولتے ہیں مترادف کو۔ اگلا سوال کہہ رہا ہے کہ اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ لقب کہلائے گا، تخلص کہلائے گا، یا پھر کنیت کہلائے گا؟ تو اسے نہ تو لقب بولتے ہیں، نہ ہی کنیت بولتے ہیں، بلکہ اسے تخلص بولتے ہیں۔ اور یہ تخلص جو ہے وہ شاعر مقطع میں استعمال کرتا ہے۔ کہاں استعمال کرتا ہے؟ مقطع میں، جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، جیسے کہ غالب کا ایک شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہاں جو ہے یہ لفظ غالب کیا ہے؟ تخلص ہے، تو شاعر کے اصل نام کے علاوہ جو ایک دوسرا نام ہوتا ہے وہ تخلص کہلاتا ہے۔ اور لقب جو عوام کی طرف سے دیا جائے وہ لقب کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو۔ اس کی مثال جیسے بابائے اردو، حکیم الامت، شاعر انقلاب، خدائے سخن وغیرہ وغیرہ۔ اور کنیت، یہ وہ نام ہے جو وطن، ماں باپ اور خاندان کے تعلق سے مشہور ہو جاتا ہے، وہ کنیت کہلاتا ہے، جیسے کہ ابن مریم، ابو القاسم وغیرہ۔ نیکسٹ کوشچن کہہ رہا ہے کہ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، صفت کہتے ہیں، یا پھر ضمیر کہتے ہیں؟ دیکھیے اس طرح کا جو سوال آتا ہے نا، تو یہاں پر لفظ کیفیت دیکھ کر کے کئی ساتھی کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے اور وہ پھنس جاتا ہے ایگزام میں۔ تو آپ کو اسے پھنسنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا جواب نہ تو بی ہوگا نہ ہی سی ہوگا، بلکہ اس کا جواب اے ہوگا، یعنی کہ اسم ہوگا۔ یہاں پر آپ کو ایک چیز یہ بھی پتہ چل گیا کہ کیفیت بھی جو ہے نا اسم کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ چیز حالانکہ میں نے آلریڈی پڑھا رکھی ہے، فیض اردو اکیڈمی کے اوپر قواعد کے جو سیشنز لیے گئے ہیں، آپ انہیں دیکھیے، آپ زیادہ بہتر طریقے سے اسے سمجھ پائیں گے۔ میں یہاں پہ صرف اس کا ایک ایگزامپل لکھ دیتا ہوں، جیسے کہ خوشی، تو خوشی ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ خوشی جو ہے یہ اسم کے کیٹیگری میں آتا ہے، اسم کے ایگزامپل میں آتا ہے۔ کہہ رہا ہے صحیح جملہ کی نشاندہی کریے۔ ہم جا رہا ہوں، میں جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو نہ تو اس کا جواب اے ہوگا نہ ہی بی ہوگا، بلکہ اس کا جواب سی ہوگا، میں جا رہا ہوں۔ تو واحد متکلم، یہاں جو میں استعمال ہوا یہ واحد متکلم ہے، اور واحد متکلم کے ساتھ جو ہے نا وہ رہا ہوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے ذیل میں دیے گئے مناسب لفظ سے درج ذیل جملہ مکمل کیجیے۔ جملہ یہ ہے، میں شرم سے ہو گیا، غصہ، پانی پانی، ناراض۔ تو دیکھیے آپ شرم سے نہ تو غصہ ہوتے ہیں نہ ہی ناراض ہوتے ہیں۔ آپ ایسے تھوڑی کہتے ہیں کہ میں شرم سے غصہ ہو گیا، میں شرم سے ناراض ہو گیا، بلکہ آپ بولتے ہیں کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، لہٰذا آپشن نمبر بی درست جواب ہے۔ کہہ رہا درج ذیل میں سے کون سا جملہ درست ہے؟ آج بہت تیز دھوپ ہے، آج بہت ہی تیز دھوپ ہے، آج بہت سارا تیز دھوپ ہے۔ یہاں پر آپ یہ جان لیجئے کہ لفظ بہت آلریڈی جو ہے نا اچھا خاصا کوالٹی اور کوانٹٹی کو بتا رہا ہے، تو بہت کے ساتھ ہم ہی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو بہت کے ساتھ ہی کا استعمال ہوا تو یہ کٹ جائے گا۔ اور یہاں بھی جو ہے نا بہت کے ساتھ سارا کا استعمال کیا گیا، تو بہت کے ساتھ سارا کا استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ بھی کٹ جائے گا۔ تو ہمارے پاس آپشن اے بچ جائے گا کہ آج بہت تیز دھوپ ہے،
آپشن نمبر اے درست جواب ہوگا۔ ایگزام میں جب یہ سوال آتے ہیں نا تو ان سے ڈیل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس طرح کے سوالات کا پریکٹس کریں تو انشاءاللہ درست ہو جائے گا، اور مطالعہ جاری رکھیں تو مطالعے سے بھی آپ اس طرح کی چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال آپ سے کہہ رہا ہے کہ ذیل میں سے کون سا لفظ خیر کا متضاد ہے؟ متضاد یعنی کہ ضد ہے، اس کا الٹا ہے، خراب ہے، شر ہے یا پھر برا ہے؟ تو نہ تو خراب ہوگا نہ ہی برا ہوگا، آپ کیا بولتے ہیں؟ خیر و شر، تو آپشن نمبر بی اس کا درست جواب ہوگا۔ ہوا کی آپ کو جنس بتانی ہے کہ ہوا آیا مذکر ہے، مؤنث ہے یا پھر جنس حقیقی ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو ہوا نہ تو مذکر ہے نہ ہی جنس حقیقی ہے، بلکہ ہوا مؤنث ہے، اسی لیے آپ کہتے ہیں ہوا چلتی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہوا چلتی ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن کہہ رہا ہے کہ ذیل میں سے روز مرہ کی نشاندہی کریے۔ میں 2 منٹ میں آیا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، آنکھیں چڑانا، حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب نہ تو سی ہوگا کیونکہ یہاں پر لفظ نہ استعمال ہوا، تو یہ محاورہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا جو ہے یہ کہاوت ہے، کہاوت کو ہی آپ ضرب المثل بھی بولتے ہیں۔ تو میں 2 منٹ میں آیا، یہ روزمرہ، یعنی روزمرہ مطلب ایسے الفاظ جسے آپ ڈیلی بیسس پر استعمال کرتے ہیں، دن میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ روزمرہ ہوگا، یعنی کہ آپشن نمبر اے درست جواب ہوگا۔ کہہ رہا ہے کہ ذیل میں سے کون سا لاحقہ کی مثال ہے؟ بے خبر، ضرورت مند یا پھر ہم جماعت؟ تو لاحقہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو لفظوں کے آخر میں آ کر کے جڑ کر کے اسے بامانی بنا دیتے ہیں، وہ لاحقہ کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے بے خبر، تو اصل ورڈ بے ہے، اس میں خبر جوڑا گیا ہے تو یہ سابقہ ہو جائے گا، یہ کٹ جائے گا۔ اصل لفظ جماعت ہے، اس میں ہم جوڑا گیا ہے تو یہ بھی سابقہ، یہ کٹ جائے گا۔ لیکن یہاں دیکھیے اصل ورڈ ہے ضرورت اور اس میں مند جوڑا گیا ہے آخر میں، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا، تو آپشن نمبر بی درست جواب ہوگا۔ کہہ رہا ہے عبث کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ بیکار، جلوہ، دیدار، حسب بالا میں سے ایک سے زائد اور حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو عبث کے معنی نہ تو جلوہ ہوتے ہیں نہ ہی دیدار ہوتے ہیں بلکہ بیکار ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ تو لفظ عبث کے معنی آتے ہیں بیکار، فضول یا بے فائدہ۔ بس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لفظ عبث قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی بیکار کے آتے ہیں۔ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل حال کہتے ہیں، فعل مستقبل کہتے ہیں یا پھر فعل ماضی کہتے ہیں؟ یہ سوال تو بہت ہی آسان سا ہے، جو موجودہ وقت میں ہو اسے فعل حال بولتے ہیں، اسے نہ تو فعل ماضی بولتے ہیں نہ ہی فعل مستقبل بولتے ہیں، لہٰذا آپشن نمبر اے درست ہوگا۔ فعل حال کو ہی آپ پریزنٹ ٹینس بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ پریزنٹ ٹینس۔ اور فعل مستقبل کو ایسا فعل جو آنے والے زمانے کو بتائے، اسے آپ فیوچر ٹینس بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ فیوچر ٹینس بولتے ہیں۔ فعل ماضی جو گزرے ہوئے زمانے کو بتائے اسے آپ پاسٹ ٹینس بولتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ تعداد میں جب کوئی چیز ایک ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے واحد کہیں گے، جمع کہیں گے یا پھر مؤنث کہیں گے؟ تو کوئی چیز جب ایک ہو تو اسے جمع نہیں بولتے ہیں نہ ہی مؤنث بولتے ہیں بلکہ اسے واحد بولتے ہیں، آپشن نمبر 1 درست جواب ہوگا۔ جمع جو چیز ایک سے زیادہ ہو، کیا ہو؟ ایک سے زیادہ ہو۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو 2 یا 2 سے زیادہ ہو وہ جمع ہوتا ہے۔ اینڈ دس از یور لاسٹ کوشچن آن یور اسکرین۔ کہہ رہا ہے کہ ایسی نثر کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن نہ ہو مگر آخر میں قافیہ ہو؟ مسمع، مقفع یا پھر مرقع، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے 6 to 8 میں جو ہے وہ 80 سوالات آئے تھے اردو لٹریچر کے، اور اس 80 میں سے دیکھیے کہ غالباً 50 سوال، یہ 50 سوال جو اردو قواعد سے ہیں، تو اس سے آپ اردو قواعد کی ویٹیج اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بار اتنا آپ کو پوچھا جائے گا، کیونکہ 3.0 میں جو ہے جب سوالات پوچھے گئے تو اتنے زیادہ نہیں پوچھے گئے ہیں، وہاں اردو ادب سے ٹھیک ٹھاک سوال پوچھے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قواعد پہ بھی بڑھیا کام کرنی ہے اور قواعد کے علاوہ آپ کو جو ہے نا وہ ادب پہ بھی کام کرنا ہے، دونوں کو جو ہے نا وہ بیلنس بنا کر کے چلیے، تاکہ اگر وہ کسی ایک کو پلڑا کو بھاری کر دے تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو، یا پھر دوسرے پلڑے کو بھاری کر دے تو بھی آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ سو بی پریپیئرڈ فار بوتھ، یعنی ادب کے لیے بھی پریپیئر رہیں اور قواعد کے لیے بھی۔ تو ایسی نثر جس میں وزن نہ ہو مگر قافیہ ہو اسے مقفع بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مقفع بولتے ہیں، نہ ہی مسمع بولتے ہیں نہ ہی مرقع بولتے ہیں۔ مجھے امید ہے
آپ کو آج کا یہ کلاس اچھا لگا ہوگا، ایکسپلینیشن بھی امید ہے اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ آگے آپ سے کسی دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ممکن ہو تو ہمارے لیے دعا ضرور کریے گا. السلام علیکم.